इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पीपल्स पार्टी की 13वें साल में हुकूमत है और इस 13वें साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर सिंध का दारुल हुकूमत, सिंध के ख़जाने में 97% कंट्रीब्यूट करने वाला कराची, मसाइल का शहरी मसाइल के लिए और शहरी सहूलतों के हवाले से एक इबरत की तस्वीर बन चुका है। ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना मुकम्मल पानी है, ना सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम है, कचरा है, सड़कें टूटी फूटी हर जानिब नज़र आती हैं। और अब ये इंकशाफ हुआ है कि शहर की 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी के लिए बमुश्किल तमाम जो 44 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड हुआ करती थी, 44 फायर टेंडर्स होते थे, अब उनमें से सिर्फ 14 फायर टेंडर्स इस्तेमाल के काबिल हैं। पूरे कराची के लिए शहरी हुकूमत के पास सिर्फ 14 फायर टेंडर्स हैं। आलमी मियार के मुताबिक 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी के लिए कम अज़ कम 2 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉकल होनी चाहिए। कराची में 14 लाख अफराद के लिए 1 फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जबकि शहर में हज़ारों बुलंद बाला इमारतें हैं, लेकिन सिर्फ 5 स्नॉकल्स में से भी 3 ख़राब पड़ी हुई हैं। गोया कि सिर्फ 2 स्नॉकल्स हैं जो कि अवेलेबल है। टोटल 14 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड या फायर टेंडर्स जो कि शहर के लिए इस वक्त अवेलेबल हैं। शहर का निज़ाम इतना बिगड़ चुका है कि अब अदालतों को बारहा मुदाखलत करना पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गाहे बगाहे अहकामात देती है, सरजनिश करती है, बरहमी का इजहार करती रहती है। दूसरी जानिब फायर सेफ्टी कवानीन ना होने पर सिंध हाई कोर्ट ने जिम्मेदारान की सख्त सरजनिश की है। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर शाहिद मंसूर ने सिंध हाई कोर्ट के सामने इंकशाफ किया कि शहर की 80% इमारतों में आग लगने की सूरत में एमरजेंसी का रास्ता ही मौजूद नहीं है। मेट्रोपॉलिटन शहर कराची में महकमा फायर ब्रिगेड की क्या हालत है, आपको दिखाते हैं ज़ुहैब अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पहले दारुल खिलाफा और सबसे बड़े शहर का नोहा अब किसी की आंख नम नहीं करता। सहूलियात से महरूम कराची के लोग अपनी मदद आपके आदी हो चुके हैं। शायद इसीलिए हुकूमतों के बजाय अदालतों को काम करवाने के अहकामात देना पड़ते हैं। KCR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चली, शायद महकमा फायर ब्रिगेड सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर चल पड़े। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहर के फायर ब्रिगेड निज़ाम से छेड़छाड़ की तो इंकशाफात के पहाड़ टूट पड़े। अदालत को बताया गया कि लगभग 2.5 करोड़ आबादी के शहर कराची के लिए सिर्फ 14 फायर टेंडर फाल हैं। 30 गाड़ियां 6 माह से बेकार खड़ी हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए वर्कशॉप का मुंह तक नहीं दिखाया गया। यही हाल उन 5 स्नॉर्कल्स का है जो बुलंद इमारतों में लगने वाली आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। 3 खराब हैं जिनकी मुरम्मत का बजट मिल रहा है मगर स्नॉर्कल्स पर नहीं लग रहा। फायर टेंडर को पानी फराहम करने वाले सिर्फ 4 बाउजर्स हैं जिन्हें खड़े खड़े जंग खा गया। इसीलिए शहर में लगने वाली किसी भी आग को बुझाने का आसरा नेवी, KPT, वाटर बोर्ड या दीगर इदारों से होता है। वाहिद हेल्पलाइन 16 चंद माह कबल ज्यादा बारिशों में ज्यादा पानी आने के बाइस ऐसी बंद हुई कि दोबारा कभी खुल ही ना सकी। जो अदालत को नहीं बताया गया वो फायर स्टेशन की सूरत हाल है। कौमी विरसा करार दिए जाने के सही मुस्तहिक इन खस्ता हाल खंडरात में शहर को किसी भी आफत से बचाने वाले बैठते हैं। वाजबात और रिस्क अलाउंस के लिए रुलते खुलते मुलाजमीन का आए रोज एहतजाज एक अलग कहानी है। बिल्कुल गाड़ियां कम हैं, जो वर्क है उनको बनाया जा सकता था और ये जो नहीं काम कर रही उनकी मरम्मत के लिए भी हम फंड्स देंगे। यकमुश्त न सही लेकिन साथ में इंस्टॉलमेंट में इनको वो मिलना शुरू हो जाएगा। खराब सूरत हाल का कमिश्नर कराची को इदराक तो है, लेकिन उम्मीद भी है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस हवाले से उनकी मदद करेंगी।
کچھ فائر ٹینڈرز ہیں ہمارے جو اس وقت واقعی کام نہیں کر رہے، کوئی تقریباً 14 کے قریب ہیں، ان پہ ہم نے اسپیشل گرانٹ گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کی بھی ہے، وہ جیسی آئے گی ان کو بھی ہم ریپیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نئے فائر ٹینڈرز بھی انشاءاللہ جنوری فیبری میں آئیں گے، کچھ فیڈرل گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے۔ یہ بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں کہ جہاں گیٹ کا راستہ ہے اس کے اوپر وہ فلیٹس بنا دیتے ہیں، پھر وہاں پر کوئی ایسی گاڑی جو کہ فائر بریگیڈ ہو سکتی ہے، جو کہ اسنارکل ہو سکتی ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایسی بہت ساری بلڈنگز دیکھی، ان کا جا کے انسپیکشن کیا کہ جہاں بلڈرز نے پوزیشن لینے کے بعد انکروچمنٹ کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں بننے والی جو بلڈنگز ہیں ان میں سے 80% کو ضرورت ہے کہ وہاں پر کام کیا جائے، ان کو جو ہے حفاظتی جو ایک ڈومین ہے اس میں لایا جائے، اور اس کے لیے جو ادارے ہیں، جس ادارے کا جو کام ہے اس ادارے کو وہ کام کرنے دیا جائے۔ یہی نہیں، محکمہ شہری دفاع کے نزدیک بلند عمارتوں کے لیے فائر سیفٹی کا معیار بھی بہت بلند ہونا چاہیے۔ جو اسٹینڈرڈز ہیں بلڈنگ کوڈ آف پاکستان 2016 کے مطابق جو ہے اس میں جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ 1 سے زائد ہونا چاہیے، وہاں ہائیڈرنٹس موجود ہونا چاہیے، وہاں اگر اسپرنکلرز کی ضرورت ہے تو وہ موجود ہونا چاہیے، ایک ایمبولینس جو ہے وہ بھی موجود ہونے چاہیے، سیفٹی اسٹاف موجود ہونا چاہیے، فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہونا چاہیے۔ مسائل کے حل کا شہری انتظامیہ سے سوال ہوا تو جواب ملا کہ کمشنر آفس کراچی میں فائر ایمرجنسی کنٹرول روم بنایا گیا ہے، جسے چلانے کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ سے ٹیکنیکل افسران مانگے گئے ہیں۔ 2 رکنی بینچ نے میٹروپولیٹن کمشنر کو ناکارہ فائر ٹینڈر ٹھیک کروا کر 8 دسمبر کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن مسئلہ نظام ٹھیک کرنے کا ہے، ورنہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے KCR کی طرح فائر ٹینڈر بھی پرانے روٹ پر دوڑ۔ تکلیف دہ بات ہے کہ ایک شہر کراچی جو کہ سندھ کے خزانے میں 97% جمع کراتا ہے، جو شہر سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، سندھ کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ آگ بجھانے کی محض 14 گاڑیاں رہ گئی ہیں پورے شہر کے لیے، 2.5 کروڑ آبادی کے لیے، اور اب اس شہر کو آگ بجھانے کی گاڑیاں ملے کسی صورت سے اس شہر میں آگ بجھانے کا معمولی بھی نظام جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکے، اس کے لیے وفاقی حکومت وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کو فوری طور پہ فائر ٹینڈرز فراہم کیے جائیں، کراچی میں آگ بجھانے کے نظام کو ترتیب دیا جائے۔ ہمارے حالیہ پروگرام میں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے اس کی تفصیلات ہم سے شیئر کی۔ جو ہماری 50 فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ ان کی LC کھل چکی ہے، وہ تیار ہو رہے ہیں، ان کی پہلی جو پروڈکشن لائن ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ جنوری فیبرری کے اندر وہ یہاں پر ڈیلیور ہو جائیں گی، اور وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ایسوسیشنز ہیں ان کو ذمہ دار اس کا لگایا ہے کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں، اس کی ذمہ داری لیں، کیونکہ خراب نہ ہو، کیونکہ نیشنل ایسٹ ہے۔ تو وہ بھی ایک ہمارا ایک آئیکن جو ہے وہ منصوبہ کراچی کو تحفہ وزیر اعظم کی طرف سے مل جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد از جلد یہ وفاقی مدد کراچی کو ملے، کیونکہ آگ وقت نہیں پوچھے گی، اور خدا نخواستہ آگ لگے تو بہت مصیبت ہو جائے گی، کیونکہ پورے شہر میں صرف 14 آگ بجھانے کی گاڑیاں ہیں شہری حکومت کے پاس، اور 2 سنوکلز ہیں، اور یہ شہر بلند بالا عمارتوں کا جنگل ہے، اور پھر اس میں بھی حفاظتی اور فائر انتظامات نہیں ہیں۔ جنگل راج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کراچی میں رہا ہے، اور پچھلے 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جس کے نتیجے میں جو حال ہے سو حال ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ہمارے خطے کی صورتحال کے حوالے سے۔ ہمارا عظیم ہمسایہ ملک ہے ایران، اس پر دباؤ ہے اسرائیل کا بھی، اور دوسری جانب اسرائیل کے تعلقات بہت تیزی سے نہ صرف بحال ہوئے ہیں بلکہ انتہائی گرم جوش ہو گئے ہیں عرب ممالک کے ساتھ، اور پھر اسی دوران امریکہ میں انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے، جو اتنی موجودہ حالات کے لحاظ سے ایران مخالف انتظامیہ نہیں ہوگی۔ نئے صدر جو بائیڈن اس انداز کے ایران دشمن نہیں ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے تھے، اس لیے ایران پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل نے کئی تابڑتوڑ حملے کیے ہیں ایران پہ، ایران کی جانب سے جواب دینے کی بات کی گئی ہے۔ ہمارے خطے کی یہ صورتحال یقیناً تشویشناک ہے، اس کا تجزیہ کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خلیج ممالک کے، خاص طور پہ چند عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں بہتری، سفارتی تعلقات کا قیام ایک نئے ماحول کو، نئی جیو اسٹریٹجک ریئلٹی کو جنم دے رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں ایک نئی کیفیت بن رہی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ بھی امریکہ کی عسکری اور ایران کی عسکری، جوہری اور اقتصادی ناکہ بندی کے لیے پیش تھی، اور اپنے آپ کو صدر ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے علیحدہ کر لیا تھا جو دنیا کی 5 بڑی قوتوں نے ایران کے ساتھ کیا تھا، اس کی جوہری قوت کو محدود کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران پر عائد پابندیاں ختم کی گئی تھیں۔ صدر ٹرمپ نے آتے ہی
اپنے آپ کو نہ صرف اس معاہدے سے علیحدہ کر لیا بلکہ ایران پر نئی سخت پابندیاں لگا دی۔ اسی پس منظر میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسدان محسن فخریزادی کی تہران میں ٹارگٹ کلنگ کے بعد ایران اسرائیل چپقلش انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ اس قتل کے چند گھنٹے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹ کی کہ محسن فخری کی قتل میں اسرائیلی موساد ملوث ہے اور اس کے ٹھوس شواہد ہیں۔ ان سے ایران اور اسرائیل کے سفارتی اور دفاعی حکام کے درمیان شدید بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کسی جانب سے براہ راست جنگ کی بات نہیں کی گئی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ایٹمی سائنسدان محسن فخریزادی کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا اور کہا کہ ایران جلد بازی کے بجائے اس قتل کا بدلہ صحیح وقت لے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے عشرے تک خلیج فارس سے مشرق وسطی تک تمام مسلمان ممالک کے اس نقطے پر متفق تھے کہ سرزمین عرب پر اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، مگر حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں نئی لیڈرشپ اور یو اے ای میں مضبوط کراؤن پرنس کی جو پوزیشن آئی ہے، اس نے پورے ماحول میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، اور اس کے پس منظر میں آپ کو پتہ ہے کہ متحدہ عرب امارات باقاعدہ طور پر اسرائیل تسلیم کر چکا ہے، بحرین اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، عمان کے بہت کلیدی تعلقات ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی اسرائیل کے تسلیم کرنے کی گفتگو بار بار میڈیا پہ سامنے آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ صرف اب کچھ رسمی گفتگوی ہونی باقی ہے، ورنہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہت قریبی آ چکے ہیں۔ امریکی صحافی ٹامس فرینڈمن نے اپنے نیو یارک ٹائمز میں حالیہ تجزیے میں کہا کہ نامنتخب صدر جو بائیڈن کے لیے ایک نیا مشرق وسطی جنم لے رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 14 ستمبر 2019 میں جب ایرانی فضائیہ نے انتہائی خاموشی سے سعودی تیل کے کنوؤں پر یک طرفہ حملہ کیا تھا، جس کا سعودی یا امریکی ریڈار بھی نہ پتہ چلا سکے تھے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ٹامس فریڈمن لکھتے ہیں کہ یہ مشرق وسطی کا پرل ہاربر تھا، جس نے عرب ممالک کو مستقبل کی نئی حکمت عملی پر سوچنے کے لیے مجبور کیا۔ اس سال مارچ میں ایران کے انقلاب پاسداران کے چیف جنرل قاسم سلیمانی امریکی ڈرون حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور یہ ایک سنسنی خیز واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ کل رائٹرز نے خبر دی ہے کہ ایک فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک اور کمانڈر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ عراق اور شام کی سرحد پر پیش آیا ہے۔ اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ پرنٹس جو ہیں وہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے نظر آتے ہیں۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے درجنوں مقامات، تنصیبات اور اثاثوں کو نشانہ بنانے کی کھلم دھمکیاں دے چکے ہیں۔ بظاہر ایران کی امریکہ کو دھمکیوں کا پہلا نشانہ اسرائیل تھا، لیکن ایران نے عراق کے شہر الاسد اور ابریل میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں پر 22 میزائل برسائے اور امریکہ کے 80 فوجی مارنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران اور اسرائیل کی آج تک براہ راست فوجی جھڑپ نہیں ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کو نشانہ بنانے والی تنظیموں نے، جس میں حزب اللہ اور حماس شامل ہیں، اس کو ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل بھی گزشتہ 5 سال سے ایران کے ساتھ ایک شیڈو وار لڑ رہا ہے، اور تاکہ تہران کو لبنان، شام اور عراق اور غزہ میں پراکسیز کے ذریعے تل ابیب کا گھیراؤ کرنے کے مبینہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے۔ اسرائیل اب موساد کے اہلکاروں کو فارسی زبان پڑھنا، لکھنا، بولنا سکھا چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فارسی سیکھنے والوں کا ایک الگ انٹیلیجنس یونٹ ہے۔ ایران بھی موساد کے ایجنٹس کو منظر عام پر لانے کے لیے ان پر جاسوسی کا الزام لگاتا ہے اور ان کو پھانسی دے دیتا ہے۔ 2010 سے 2012 کے درمیان ایران کے 4 ایٹمی سائنسدان ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران نے ان چاروں کی ہلاکت کا الزام اسرائیل اور موساد پر لگایا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اپریل 2018 میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے یہ انکشاف کیا کہ ایرانی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اسرائیل نے اس خفیہ آپریشن کیا ہے، اور اس کی تمام دستاویزات جو کئی ٹنز پر مبنی تھی، ان کو اٹھا کے اسرائیل لے آئے ہیں۔ اس کے حوالے سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے ایک براہ راست قومی خطاب میں ان دستاویزات کو جاری کیا تھا، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے محسن فخریزادی کا ذکر کیا تھا، جن کو حالیہ حملے میں اسرائیل نے ہلاک کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت ہی سنسنی خیز معاملہ تھا جب اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کے تمام ایٹمی راز چرا لیے ہیں۔ بنجامن نیتنیاہو کی یہ الفاظ اب ان کی بات بار بار سنائی دے رہی ہے، کیونکہ پھر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل موساد نے محسن فخریزادی کو نشانہ بنایا تہران کے باہر اور ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے پس منظر میں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہ ماحول چل رہا ہے پچھلے 3 مہینوں میں 3 عرب ریاستیں، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہیں۔ اس دوران عالمی میڈیا میں بھرمار رہی خبروں کی بنجامن نیتنیاہو کی سعودی عرب کے دورے اور سعودی عرب کے
ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات کی. بہت اہم پورا معاملہ چل رہا ہے. اس میں بار بار ذکر آتا ہے کہ پاکستان پر بھی دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. بہرحال یہ پورے ماحول پر ہم بات کرنے کے لیے جائیں گے بوسٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز میں پروفیسر ہیں ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمی سیاسیات کے پروفیسر ہیں. بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب. یہ بتائیے گا کہ براہ راست پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ جو پورا ماحول میں نے منظر کشی کی، عرب ریاستوں کی اسرائیل کے ساتھ قربت، اسرائیل کی ایران پہ براہ راست اب کارروائیاں، اور یہ پورا ماحول، اور پھر امریکہ میں انتظامیہ کی تبدیلی، یقیناً جو اسرائیل کی قریب ترین الائز تھے امریکی انتظامیہ میں وہ جا رہے ہیں، اور جو ہمارے عرب دنیا جو کہ ایران کو شاید اتنی بڑی سینکشنز میں قید نہیں کرنا چاہتی تھی ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن، اس کے براہ راست پاکستان پہ اثرات نہیں ہیں، لیکن کیا پاکستان اس سے قطع تعلق رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتا قطع تعلق، اور میرے خیال میں تو جو اس کے اثرات ہیں وہ یقیناً براہ راست ہوں یا نہ ہوں لیکن بہت گہرے ہیں. دیکھیں، ایک طرف جو ہے آپ کا ہمسایہ ہے ایران، دوسری طرف سعودی عربیہ جو آپ کے لیے نہ صرف مذہبی طریقے سے لیکن اقتصادی طریقے سے اور سفارتی طریقے سے آپ کے اہم ترین جو ریلیشن شپس ہیں اس میں ہے، اور تیسری طرف ہے امریکہ، جس کے ساتھ جو ہے واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی کتنی گہری جیسے کشیدگی ہو یا نہ ہو، ٹینشن ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے لیے اہم ترین ریلیشن شپ میں، اور اس تمام محور میں جو ہے وہ پاکستان موجود ہے. جیسے آپ نے کہا، ایک تو یہ کہ سعودی عربیہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے جو پاکستان پہ دباؤ ہوگا تسلیم کرنے کا یا نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے یا اس کو آپ نے بالکل ہی ڈس اون کر دیا ہے. اس کی ورڈنگ جو ہے وہ کیئرفل ہے. لیکن دوسری طرف جو اصلی جو آپ نے نشاندہی کی اپنی رپورٹ میں، وہ ہے یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں ایک شیڈو وار کا آپ نے لفظ استعمال کیا. یہ جو شیڈو وار ہے اب یہ تو بالکل صاف طور پہ ظاہر ہے، اور اس میں ایک چیز جو ہوئی ہے پچھلے ہفتے میں وہ یہ کہ جو بائیڈن صاحب ہیں ان کے پاس جو سپیس ہے ٹو بی این انڈیپینڈنٹ ایکٹر جب وہ صدر آتے ہیں، کہ وہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے مشرق وسطیٰ میں اور خصوصاً ایران کے حوالے سے، اس کو اگر وہ کسی طرح رول بیک کرنا چاہیں بھی تو اب ان کے ہاتھ بہت زیادہ باندھ دیے گئے ہیں اور ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور ان اے وے ان کی جو سپیس ہے ٹو ڈو سم تھنگ ان مڈل ایسٹ وہ کم ہو گئی ہے. بہرحال یہ بھی عادل صاحب پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی انتظامیہ سمجھیں گی کہ یہ باقاعدہ ایک پرووکیٹو ایکشن ہے جو ان کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایران تو اس کا ہدف ہے، لیکن ان کی پالیسیز، ان کی تھنکنگ بھی اس کا ہدف ہے. یہ یقیناً یہ بہرحال جو نئی انتظامیہ آ رہی ہے وہ بھی تو اس کو دیکھ رہی ہوگی نا. جی جی، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. دیکھیں نا، بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اوباما صاحب کے وائس پریزیڈنٹ تھے جب وہ جوہری ڈیل ہوئی جس کا آپ نے ذکر کیا. تو ایک طرح سے بائیڈن صاحب کی ٹینڈنسی یہ ہونی تھی کہ کسی طرح اس ڈیل کی طرف واپس آیا جائے، اور لیکن اب ان کے ہاتھ بہت زیادہ باندھ دی گئے ہیں. دیکھیں نا، اب جو ہے سوال ہمیشہ یہ ہوگا کہ بائیڈن جناب آپ اسرائیل کی طرف ہو کہ آپ ایران کی طرف ہو، اور اگر امریکہ میں یہ سوال ہوگا تو اس کا تو ایک ہی جواب ہے. اچھا، اب پاکستان کے لحاظ سے عادل نجم صاحب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ تسلیم، مگر ایران پہ اگر اس قسم کے ڈائریکٹ ایکشن ہوتے ہیں اور پھر مسلسل ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ الائنس جو بن گئے ہیں اس میں پاکستان کے دوست بھی شامل ہو گئے، اینٹی ایران جو الائنسز بن گئے ہیں وہ، اور پھر ایران کا کوئی رد عمل آ جاتا ہے اس پوری صورتحال میں. پاکستان کا اتنا بڑا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، پاکستان پھر اس معاملے میں ہر لحاظ سے ٹائٹ کارنر میں آئے گا. بالکل ٹائٹ کارنر میں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایران کا ری ایکشن آئے گا، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کس نوعیت کا آئے گا. اب تک جو ہے وہ ایک کیلیبریٹڈ ہوتا ہے، لیکن ایران کو یہ بھی تشویش ہوگی کہ اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جو اسٹریٹ فلائٹ ہے اسرائیل سے ایران کی ایک کسی جہاز کی، وہ کھلنے کی وجہ سے ایران کو ہمیشہ ایک تشویش یہ رہی ہے کہ ہم پہ اگر اسرائیل کی طرف سے ایک کوئی ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے ہماری کسی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ، کھلم کھلا جنگ نہیں لیکن جیسے اسرائیل کا ہمارے پاس پہلے بھی اس کے شواہد ہیں کہ ایک اٹیک ہوتا ہے کسی قسم کا جو ایران کی کسی انسٹالیشن پہ ہوتی ہے، جو پہلے کے قدرے مشکل تھا. سو ایران میں اگر آپ بیٹھے ہوں، تہران میں، تو آپ کے ذہن میں تو یہ چیز گزر رہی ہے. اگر آپ واشنگٹن بیٹھے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یار ایک اور جنگ اگر، اور اتنی بڑی علاقے میں اگر جنگ شروع ہو گئی،
اب آپ بات کر رہے ہیں جوہری ممالک کی، اب آپ بات کر رہے ہیں بڑی بڑی فوجی طاقتوں کی، اور اب آپ بات کر رہے ہیں پوری ریجنل کنفیگریشن کی. واشنگٹن نہیں چاہے گا کہ ایسا تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عادل نجم باسٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. بہت چرچا ہے پاکستان میں. پاکستان کی سیاست سے دلچسپی رکھنے والے تمام پاکستانیوں کے لیے آج سابق وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کا بی بی سی کے ہارٹ ٹاک پروگرام میں انٹرویو. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جناب اسحاق ڈار کا یہ پہلا انڈیپینڈنٹ کسی معتبر ویسٹرن میڈیا کے دوران یہ انٹرویو ہے، جو کہ پہلا انٹرویو پچھلے 3 سال میں انہوں نے دیا ہے. اس انٹرویو کی اہمیت بھی یہ ہے کہ اس میں براہ راست سوالات پوچھے گئے، جیسے کہ آزاد انڈیپینڈنٹ جرنلزم میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات یقیناً اسحاق ڈار صاحب کے لیے اتنے آسان نہیں ہو سکتے تھے. اور یقیناً یہ پورا ماحول اسی لیے اس نے بہت دلچسپی پیدا کی ہے، کیونکہ اس انداز کا انٹرویو نہ جناب نواز شریف کا ابھی تک ہوا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ آزاد انٹرویو، نہ ہی جناب اسحاق ڈار کا ہوا ہے، اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس قسم کی کسی اسکروٹنی سے گزری ہے. اسی لیے اس انٹرویو کے چرچے ہیں. جیسے ہی یہ انٹرویو نشر ہوا ہے، یہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار سے جب امپورٹنٹ سوالات پوچھے اس انداز سے جو کہ ایک مغربی صحافی پوچھ سکتا ہے جو پاکستان میں دلچسپی رکھتا ہے، اور پھر وہ بی بی سی کا فورم ہو اور اس کا پروگرام مائع ناز پروگرام ہارٹ ٹاک ہو، تو یقیناً پوری دنیا اس کو توجہ سے دیکھتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں بہت ہی مشکل لمحات میں نے دیکھے جناب اسحاق ڈار کے لیے آئے، اور ان سوالوں کے حوالے سے یقیناً جو کسی بھی پاکستان مسلم لیگ نون والے کے لیے جواب دینا بہت مشکل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیفن سیکر جو ہارٹ ٹاک کے بہت ہی نامور اینکر پرسن ہیں، ہوسٹ ہیں، ان کا یہ سوال کہ پاکستان مسلم لیگ نون فوجی برتری کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، سول سپریمیسی کی بات کرتی ہے، آمریت کی جدوجہد کے خلاف بات کرتی ہے، مگر اس نے جنم تو جنرل ضیاء الحق کی گود میں لیا، یہ تو جنرل ضیاء الحق کی پروردہ تھی، آپ کیسے جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال تھا. یقیناً اسحاق ڈار صاحب کا قصور نہیں اگر ان کے پاس اس کا ٹھوس جواب نہیں تھا. ڈار صاحب کے لیے اس انٹرویو میں وہ مشکل لمحات تھے جب پاکستان میں 2018 کے الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے بات کی گئی، جس کو بار بار جناب اسحاق ڈار اور آبویسلی ان کی پارٹی کہتی ہے کہ اس میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور یہ کہ یہ الیکشن کسی صورت سے شفاف نہیں تھے، یہ فراڈ الیکشن تھے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اسی شفاف الیکشن کے نتیجے میں جنم لینے والی پارلیمنٹ کا پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف باقاعدہ حصہ ہے صوبائی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی، لیکن یہ الیکشن شفاف تھے. اس حوالے سے بہت مشکل صورتحال میں ڈالا اسٹیفن سیکر نے اسحاق ڈار کو. بہت اہم بات تھی اس دوران جناب بھی کیے گئے ان کی جائیدادوں کے حوالے سے، ان کے خاندان کی جائیداد کے حوالے سے. اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں ان کے پاس صرف ایک جائیداد ہے. سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کے پاس دبئی میں ایک ولا ہے. یقیناً ذاتی جائیداد کے حوالے سے، ان کے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے اسٹیفن سیکر کی کوشش تھی کہ اسحاق ڈار کو کارنر کریں. یقیناً اسحاق ڈار صاحب جو پچھلے 3 سال سے لندن میں مقیم ہیں، اپنی صحت کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لندن میں اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے میڈیکل پرابلمز کے حوالے سے موجود ہیں. یاد رہے کہ سن 2017 میں اسحاق ڈار صاحب معاشی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے تاجکستان تشریف لے گئے تھے، جس کے بعد وہاں سے وہ لندن گئے. اس کے بعد سے لے کے حکومت کی تبدیلی تک بھی وہ لندن میں تھے، الیکشن کے بعد سے بھی وہ لندن میں ہیں، مسلسل ان کا قیام لندن میں ہے. وہ اپنا کیس پاکستان میں جا کے کیوں نہیں لڑتے، پاکستان وہ کب جائیں گے، اس حوالے سے بھی اسحاق ڈار صاحب کو مشکل میں ڈالا اسٹیفن سیکر کے سوالات نے. یہاں سے دلچسپ انٹرویو، دلچسپ سوالات اور دلچسپ جوابات پاکستان کے موجودہ سیاسی ماحول کے لحاظ سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ سیاسی پوزیشن کے لحاظ سے یقیناً یہ بہت اچھا ایک انٹرویو تھا، کیونکہ یہ اس کا براہ راست تعلق، اس کا فوکس پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا. مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی لیڈرشپ اسی قسم کی کسی انٹرویو میں جائے گی تو اسے بھی اتنی ہی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. آج دنیا بھر میں دنیا ایڈز سے بچاؤ اور آگاہی کا دن منا رہی ہے. اس وقت پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق اس مرض میں 1,90,000
ایسے افراد ہیں جو ایڈز سے متاثر ہوئے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ 2010 سے 2019 کے درمیان ہمارے ہاں نئے ایڈز کیسز کی شرح میں 75% اضافہ ہوا ہے، جو ایشیا اور پیسیفک کے مقابلے میں سوائے فلپین کے سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں ہر سال 25,000 کے قریب نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔ پاکستان میں بچے اس سے محفوظ نہیں ہیں، بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے اہم علاقہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ، بے نظیر بھٹو کے آبائی گھر، بلاول بھٹو اور پھر ان کے خاندان کا آبائی رتو ڈیرو ہے۔ لاڑکانہ کے قریب رتو ڈیرو کی مثال بہت اہم ہے۔ ویسے تو اس کی پہچان میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی ہے، یہ بے نظیر بھٹو کا آبائی شہر ہے، لیکن اور یہ بلاول بھٹو کا انتخابی حلقہ بھی ہے، لیکن پچھلے سال اپریل سے اس علاقے کو دنیا میں ایک نئی پہچان ملی ہے، اور وہ ہے بچوں میں HIV سے متاثرہ پاکستان کا سب سے خطرناک علاقہ۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بچوں میں HIV وائرس بہت ہی خطرناک طریقے سے اور تیزی سے پھیلا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں بچوں میں HIV کی وبائی مرض کی طرح پھیلنے پر وارننگ بھی جاری کی تھی اور شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس مہلک مرض کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات لینے کی تجویز دی تھی۔ حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے بھی HIV کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے کئی اعلانات تو کیے، 1 ارب کی خصوصی فنڈز بھی مختص کرنے کا اعلان ہوا، لیکن بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ غریب مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور مریضوں کو اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ نہ جانے حکومت سندھ کی فوکس ہے اس معاملے پہ، بلاول بھٹو جانتے ہیں یا نہیں۔ رتو ڈیرو میں آج بھی عطائیوں کا یعنی جعلی ڈاکٹرز کا راج ہے، آج بھی یہاں ممنوعہ سرنج سے انجیکشن کا استعمال ہے اور HIV وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 6 ماہ پہلے اس علاقے میں HIV کے مریضوں کی تعداد 1300 تھی، آج 2000 سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں سے 1500 بچے شامل ہیں جو صرف رتو ڈیرو کے علاقے میں ہیں اور جو اس وقت ایڈز سے متاثر ہے۔ 50 سے زیادہ HIV متاثرہ بچے اللہ کو پارے ہو چکے ہیں۔ 50 بچوں کی موت ہوئی ہے HIV سے صرف اس علاقے میں۔ رتو ڈیرو میں HIV کے حوالے سے زمینی صورتحال کیا ہے، اس کی حقیقت آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ رتو ڈیرو کے گاؤں الا ڈینو سیلرو کا مزدور طارق علی 8,000 روپے ماہانہ اجرت پر مزدوری کرتا ہے۔ طارق کو 2 برس پہلے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ مہلک مرض HIV کا شکار ہو چکا ہے کہ جب اس کے ایک بازو میں اچانک انفیکشن ظاہر ہوا۔ مقامی سرکاری اسپتال میں علاج کی مناسب سہولت نہ ملنے پر اب اس کی تکلیف شدید ہو گئی ہے۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا آپ اس کو خود ٹکا لگائیں، یہ جو ہے نا اس میں وہ نکل رہی تھی، کیا بولتے ہیں ابھی وہ بول رہے ہیں آپ کا جو گولا ہے وہ اندر سے گل گیا ہے، علاج یہاں نہیں ہوتا؟ نہیں، ڈاکٹر بول رہے ہیں آپ کو HIV ہے، اسی لیے آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی جاتے ہیں رتو ڈیرو میں بھی ہے ڈاکٹر، وہ بول رہے ہیں ہمارا کام ہے HIV کی دوا دینا، باقی جو ہے یہ ڈاکٹروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ طارق اپنے بوڑھے والدین سمیت گھر کے 12 افراد کا واحد کفیل ہے، جن میں سے 7 افراد HIV کے مریض ہیں، ان میں 3 بڑے اور 4 بچے شامل ہیں۔ طارق کی 2 بہنیں اس مرض میں علاج کے بغیر دنیا سے چل بسی۔ اب بھی فاقہ کشی اور مہلک بیماری اس خاندان کا مقدر بن گئی ہے۔ حال یہ اساں غریب مانو آیوں، اٹو کانے کو نہ چاورا گھٹ غریب مانو تگاری کھانو چھا کمائیں، تگاری ملے کوئی 500 روپیہ ॿारनि खे कयूं या किरायो भरियूं, हर शइ महांगी शइ आहे, गिह महांगा, अटो कंहिं महिल वेलो खाऊं था, वेलो वेहूं था, पर छा कयूं। असां बाबे नज़ीर खे ॾींदा आहियूं। हा, बीपी आहे। बीपी वारनि खां मदद कई आहे तव्हांजी या हाल वाल? मदद वरी कहिड़ी था कनि, आसरा ॾियनि था माण्हुनि खे, कुझु कोन था ॾियनि, खाई था वञनि मथियां। इस अम्मा का कहना है कि हम हमेशा वोट पाकिस्तान पीपल पार्टी को देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया, सिर्फ आसरे दिए जा रहे हैं और जितनी भी इमदाद अगर कोई आती है तो ऊपर वाले खुद खा जाते हैं। रत्तो डेरो के इलाके में 2000 से जायद बच्चों में HIV की तस्दीक हो चुकी है और गिनती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आखिर मर्ज पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, ये जानने हम पहुंचे MS ताल्लुका अस्पताल रत्तो डेरो के पास। क्वेकरी है, क्वेकरी चल रही है, इसमें दाइयों का काम भी है और दाइयों का काम भी है, और ये जो गली गली में जो
जो मैटरनिटी होम दाइयों ने और अन स्किल लोगों ने खोल रखे हैं. दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द नीडल एंड सिरिंज. ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है और हेल्थ केयर कमीशन का काम है कि वो थोड़ा उस पर नज़र रखे और उसको थोड़ा फॉलो अप रखे या उसको रेगुलर विजिट करें या उसको बंद करें. गुज़िश्ता साल बच्चों में एड्स का मामला मीडिया पर उजागर होने के बाद हुकूमत सिंध को होश तो आया और बड़े दावे भी किए. हम क्वैकरी को बंद करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जो सिरिंजेस बार बार इस्तेमाल होती हैं और ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस बार बार इस्तेमाल होती हैं, उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए. लेकिन अफसोस ये दावे धरे के धरे रह गए. आज भी रत्तू डेरों में अताइयों का राज है और ममनुआ सिरिंजेस का इस्तेमाल आम है. इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि यहाँ HIV के मरीज बच्चों के इलाज के लिए यूनिसेफ के ताउन से कायम करदा खुसूसी मरकज में भी यही ममनुआ सिरिंजेस इस्तेमाल हो रही हैं. ये आप लोग तो यही सिरिंज यूज करते हैं. ये पहले मिली थी ऑटो लाग सिरिंज है आपके पास कोई? ये आप बड़े के लिए यूज करते हैं. बड़े के और बच्चे भी ये इस्तेमाल. इदारे अगर गफलत की नींद सोते रहे तो रत्तो डेरों में फैलने वाली मोहलिक वबा सिंध के दीगर इलाकों को भी लपेट में ले सकती है. इस मौजू की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं. इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है. इख्तियार, ये बताइएगा कि इससे पहले जो वबा HIV की फूटी थी इसी रत्तो डेरों के इलाके में और उसके बाद जितने इक़दाम किए गए थे और फिर एलोकेशंस की गई थी, सब कुछ किया गया था, तो उससे क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है? जी खान साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. सूरत हाल जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन है. हमने जब वहाँ विज़िट किया और MS से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना 4-5 बच्चे जो हैं वो डायग्नोस हो रहे हैं. 30-40 अफराद की रोज़ाना वहाँ टेस्ट होती है, स्क्रीनिंग होती है आज भी HIV की, और 4-5 बच्चे और अब बड़े जो है वो रोज़ाना डायग्नोस हो रहे हैं. जिसका सबसे बड़ा सबब यह है कि जो बताया गया कि जी वहाँ क्विकरी जो है वो जारी है, अताई डॉक्टर्स है, और उसके अलावा ये जो ऑटो लॉक सिरिंज इस्तेमाल होनी चाहिए और वो ये आम सिरिंज यूज़ हो रही है. दाइयाँ हैं, नाइयों का कारोबार है. पहले दिनों में ये हुआ कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है उन्होंने छापे मारे थे. वहाँ ब्लड बैंक्स हैं और लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो मतलब गैर मयारी किस्म की. पहले उन्होंने कुछ छापे मारे, कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन वो 1 महीने तक वो कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद वो सारी बंद हो गई और वो तमाम क्लिनिक सारा कारोबार खुला हुआ है. सबसे बड़ा मसला खान साहब इन लोगों के लिए जो है ना वो ये है कि ये इंतहाई गरीब मिस्किन लोग हैं. हुकूमत सिंध ने 1 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड कायम करने का ऐलान किया. उसके लिए पिछले साल 25 करोड़ जारी भी हुए. इस साल 1 अरब रुपए रखा गया है, लेकिन आज तक इन लोगों को 1 रुपया नहीं मिल सका. इन लोगों के न्यूट्रिशन का बड़ा मसला है. ये जो बच्चे हैं इसमें कोर डिजीजेस ज़्यादा होती है इन्फेक्शन के, तो इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किराया करके शहर की अस्पताल तक दवाई लेने तक आ सके. लेकिन बिल्कुल बेयारो मददगार आप कह रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल टोटली बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है. इनका हाल इंतहाई बुरा है. यकीनन. बहुत शुक्रिया. इख्तियार खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे. लेकिन बहरहाल इस वबा के इस अंदाज से दोबारा फैलना ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है और उसके लिए इक़दाम ना होना और हुकूमत सिंध की खामोशी या इन एक्शन यकीनन बहुत अहम बात है. हम यकीन कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जब वो कोविड से सेहतियाब होंगे तो अपनी पहली प्रायोरिटी में रत्तो डेरों का दौरा करेंगे, वहाँ की सूरत हाल को देखेंगे. आसफा भुट्टो आजकल उनकी जगह पॉलिटिकली एक्टिव हुई हैं, फिर पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ कर रही हैं. बहुत अच्छा मौका है, अपने आबाई घर जाएँ, रत्तो डेरो जाएँ और वहाँ की सूरत हाल देखें जो कि इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल नज़र आती है इस वक्त. तो HIV के हवाले से दूसरे मामला यकीनन सेहत के जो हैं और जो बीमारी के हैं और जो गुर्बत के हैं वो भी आपने उसकी झलक देखी है. इस मौजू पे इस HIV के पाकिस्तान में स्प्रेड पर बात करते हैं. हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मामून ख़ुसूसी बराए हेल्थ. बड़ी तवील अरसे डॉक्टर साहब WHO से मुंसलिक भी रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब. फरमाइएगा, आप पाकिस्तान में अभी तो जिक्र सिर्फ कोविड का होता है, इस सीज़न में डेंगू का एक बार फिर जिक्र है, लेकिन ये HIV जो है ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा हमारे कंट्री के लिए, मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला नहीं बन गया और अब ये सिंध में एक बार फिर इसकी हम इरप्शन देख रहे हैं. जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब. बात यह है जी कि कोविड-19 ने असल में हर चीज़ को ओवरशैडो कर दिया है
पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो मतअद्दी अमराज हैं वो बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। बात ये है जी कि ना सिर्फ ये कि रत्तो देरो में तो जो आपकी टीम ने बड़ी जामे रिपोर्ट पेश की अभी लास्ट ईयर 2019 में मैं भी खुद भी वहाँ पे गया था और वहाँ पे जो सूरत हाल देखी थी जी वो बड़ी ही तशवीशनाक और दिल हिला देने वाली थी। लेकिन मैं थोड़ा सा जूम आउट करना चाहता हूँ रत्तो देरो से, क्योंकि जहाँ हम रत्तो देरो की बात करते हैं वहाँ पे ये एपिडेमिक हुआ, उसकी खसूसी वजूहात थी, सिरिंज का इस्तेमाल ख़ास तौर पे सामने आया, उसका जो रिपीटेड इस्तेमाल होता है। लेकिन कामरान साहब बात यह है कि जो हालात रत्तो देरो में थे या लाड़काना में हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है उससे, पॉलिटिक्स असाइड। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो 1,90,000 आपने डिक्लेयर्ड पेशेंट्स की बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अंडर एस्टिमेट है। बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इससे ज़्यादा हैं जो हमें रिपोर्ट नहीं मिलते। क्यों रिपोर्ट नहीं होते? इसलिए कि हमारे पास 18th अमेंडमेंट के बाद नेशनल प्रोग्राम ही नहीं है HIV एड्स का, कोई हमारे पास नेशनल रिलायबल डेटा ही नहीं है और पाकिस्तान के डॉक्टर साहब इसमें तो बहुत ही प्रिमिटिव माहौल नज़र आता है। मिडवाइफ्स हैं, फिर बाबर्स हैं, फिर ये सिरिंजेस हैं जो कि रिपीटेड जिनका इस्तेमाल हो रहा है, और ये वजह बन रही है स्प्रेड की। और इसको और फिर ये क्वैकरी है, बेपनाह क्वैक्स हैं उस पूरे इलाके के अंदर, और इटसेल्फ बीमारी से ज़्यादा ये जो माहौल है ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इसके लिए यकीनन अगर रियासत या हुकूमत काम नहीं करेगी तो फिर तो ये पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तबाहकुन सूरत हाल बन जाएगी। मेरा ये ख्याल है जी कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता HIV एड्स का बहुत बड़ा एपिडेमिक्स जो है वो इन मेकिंग है, और मैं अलार्म बेल बजा रहा हूँ इस सिलसिले में कि सूरत हाल जो है वो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है अगर कोई फौरी इक़दाम इस पर ना किए गए। सूरत हाल लेकिन ये है कि पाकिस्तान के जो 1,90,000 मरीज़ हैं उनमें से तकरीबन 87% को अद्वियात भी मैसर नहीं है। ये 2017 के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक है। 87% पेशेंट्स, नॉन पेशेंट्स ऑफ HIV एड्स, उनको दवाई तक दस्तयाबी हासिल नहीं है। और HIV एड्स की दवाई अब इस तरह की है कि हेपेटाइटिस C की तरह वो बहुत कारआमद है, प्रिवेंटिव भी उसका इस्तेमाल है, ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। 100% हमारी एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन जो हैं HIV एड्स की वो हम इंपोर्ट करते हैं। 100% उस पर जो पैसा खर्च होता है वो बाहर के अदारे खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर कुछ खर्च नहीं कर रही। और ये जो सूरत हाल, और फिर एक और जो एडिशनल वजह है जी पाकिस्तान में वो ये है कि दूसरी अमराज की निस्बत HIV एड्स जो है उसको बहुत बड़ा एक क्लिनिक का टीका भी समझा जाता है, यानी कि स्टिग्माटाइज किया जाता है उसको, उनके मरीजों को। हम इस बात को एक मैच्योर तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ HIV एड्स का मसला है भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे खित्ते की मौजूद सूरत हाल के पस मंज़र में चीन के वज़ीर दिफा कल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान के साथ एलानिया दिफाई मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। चीन इस तरह से एलानिया दिफाई माहिदे नहीं करता, और इस पस मंज़र में ये बहुत अहम बात है कि इससे पहले अमेरिका के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा भारत आए थे अब से चंद हफ्ते कबल, और भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई माहिदे हुए थे। खित्ते में बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके लिहाज से ये बहुत अहम खबर है और इसका तफसीली जायज़ा लेंगे छोटे से वक्त के बाद। हमारे खित्ते में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पूरी दुनिया का फोकस है, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अतराफ़ में हो रहा है, चाहे भारत चीन मुखासमत हो, जंगी सूरत हाल हो, चाहे ईरान पर मखसूस प्रेशर हो इसराइल का, मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक का, और इस पूरे माहौल के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजों का इनक़ला हो रहा हो, पाकिस्तान इस पूरे मामले में उसकी एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसी पस मंज़र में इस खित्ते में नए मफाहमतें हो रही है, नए इक़दामात हो रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक नई इक्वेशंस तरतीब दे रहे हैं। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान और चीन के दरमियान हालिया दिनों में मज़ीद अहम मुलाकातें हुई हैं, नई सूरत हाल के हवाले से मुज़ाकरात हुए हैं, और आज इस सिलसिले में
کئی نئے دو طرفہ دفاعی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، ایگریمنٹس ہوئے ہیں۔ کل پاکستان کے ایک اہم دورے پہ اس پورے ماحول میں تشریف لائے تھے چینی وزیر دفاع جنرل وی فینگ، جن کی آج وزیر اعظم عمران خان سے بھی ایک طویل ملاقات ہوئی۔ کل چینی وزیر دفاع نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے GHQ میں بڑی تفصیلی ملاقات کی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کی اس نئی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس سے قبل چینی وزیر دفاع نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس اہم دورے سے پہلے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے، پاکستان کے تمام سروسز چیف نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ISI ہیڈ کوارٹرز میں خطے کی صورتحال کا بہت تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ یہ جائزہ چین کے وزیر دفاع کے آمد سے 24 گھنٹے پہلے لیا گیا تھا۔ اس موقع پر اب چین کے وزیر دفاع کا پاکستان میں دورہ اور اس موجود دورے میں ایک ہائی پروفائل اور نہایت کلیدی نوعیت کا اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے پس منظر میں آپ کو یاد ہوگا کہ 5 ہفتے پہلے ہی بھارت اور امریکہ کے مابین ایک دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سیٹلائٹ اور نقشوں کی سے حاصل کیے گئے حساس ڈیٹا کا تبادلہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ اس بھارت امریکی دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور اس وقت کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے اکتوبر میں انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ اس سے پہلے فروری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ کیا تھا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان $3 ارب کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کو جدید ترین اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ عام تاثر یہی ہے اور تمام دنیا کے جو کلیدی امپورٹنٹ خارجہ امور کے تجزیہ کار ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ چین سرد جنگ میں بھارت کا ایک اہم کلیدی کردار ہوگا اور بھارت کو وہ فرنٹ لائن پہ رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے اور اس کے لیے بھارت کی ہر طرح کی فرمائش کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے پچھلے چند مہینوں کے درمیان ہونے والی پیش رفت بہت اہم رہی ہے، چاہے حالیہ دنوں میں امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کا مشترکہ دورہ بھارت ہو یا صدر ٹرمپ کا دورہ بھارت۔ یقیناً یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکی وزیر دفاع جو اس وقت مارک ایسپر تھے، اس دورے کے فوراً بعد واشنگٹن پہنچنے پہ اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے ان کو فائر کر دیا تھا۔ بہت ہی دلچسپ بات ہے کیونکہ اس معاہدے کے فوراً بعد یہ عمل ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہے کہ نئی انتظامیہ ان نئے معاہدات کو جو بھارت اور امریکہ معاہدے ہیں، دفاعی معاہدے ہیں، ان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاکستان کا اس پورے معاملے میں دو ٹوک رائے ہے، وہ یہ کہ چین پاکستان کا عظیم ترین دوست ہے۔ ان تمام معاملات میں پاکستان کی پرائرٹی چین ہے، پاکستان کی اولین ترجیح چین ہے۔ چین نے پاکستان کے بہت مشکل وقت پہ ہر لحاظ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ سی پیک کے معاملات ہو، بین الاقوامی فورم پہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اسٹریٹجک خارجہ حوالے سے معاملات ہو، چین پاکستان کے ساتھ مسلسل کھڑا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی اس سلسلے میں دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی ترجیح چین ہے، وہ چین کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور اس کا برملا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے ہم سے انٹرویو میں کیا تھا۔ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت پہ پولیٹیکلی کھڑا رہے، اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہے۔ ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی۔ جو ہمارے ٹائز ہیں وہ ہم اور مضبوط کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اور سی پیک ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کو مغربی ممالک استعمال کر رہے ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اس لیے اس کو مضبوط کرتے رہیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہ پالیسی آگے چینج ہوگی۔ اگر یہی ہونا ہے تو ہمارا تو پھر نیچرلی اور زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنا ہمارے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی بھی چینی وزیر دفاع سے تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں کشمیر کی صورتحال پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر جو بھارت میں RSS کی فاسسٹ ایجنڈا ہے، جو فاسسٹ پالیسیز ہے، اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور اس حوالے سے بھی چین کے وزیر دفاع کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی تفصیلی ملاقات رہی اور آج گفتگو بھی رہی۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ جنرل صاحب فارمر ڈیفینس سیکرٹری بھی ہیں اور کور کمانڈر بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب فرمائیے گا کہ یہ بڑا اہم ٹائمنگ ہے جس میں کہ چائنیز ڈیفینس منسٹر یہاں تشریف لائے ہیں، اس خطے میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پھر کچھ اور MOUs سائن ہوئے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان۔ یہ ویسے ہی ہمارے
واٹر ٹائٹ ایگریمنٹس اور ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ہماری ڈیلز ہیں چائنا کے ساتھ اس میں مزید یہ اضافہ اور یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفنس منسٹر کی پاکستان آنا؟ جی بہت شکریہ. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. جو ایونٹس ارد گرد جن کا بھی آپ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا میں دہراتا نہیں ہوں, اس تناظر میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ ایک مائل سٹون وزٹ اس لیے ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے کہ چائنا اور ہمارے درمیان پہلے ہی بہت مفاہمت موجود ہے, چاہے وہ ڈپلومیسی ہو, انٹرنیشنل پالیٹکس ہو, اکانومی ہو اور ملٹری فیلڈ بھی ہو. اور ملٹری فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے تینوں افواج, نیوی میں بھی, ایئر فورس میں JF-17 کا آپ کو پتہ ہے, نیوی میں ہمارے کاربیٹس اور وہ بنتے ہیں, ٹینک ہمارا مین بیٹل ٹینک جو ہے. لیکن یہ کیوں زیادہ سگنیفیکنٹ ہے؟ اس لیے کہ چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کبھی اوپنلی معاہدے نہیں کرتا, اور وہ ایگریمنٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی کے ساتھ انہوں نے ڈیفنس MOU کیا ہو, حالانکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جن ملکوں ممالک کے ساتھ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. تو یہ جو اوورٹلی کھلے عام یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی دستخط کیے گئے ہیں ملٹری تعاون کے سلسلے میں مختلف MOUs کے اوپر, یہ بہت اہم ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ رزلٹ ہے, نتیجہ ہے اس سارے معاملات کا جس کا آپ نے ذکر کیا, جس میں ہندوستان اور امریکہ کے معاہدے ہیں. اور یہ جو بیکا معاہدہ جس کا ذکر آپ کر رہے تھے, جس میں جیو اسپیشل انفارمیشن ہے, یہ تو کامران بھائی یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل بھی اگر کہیں پر جا رہا ہو تو اس کو پورا ٹریک کیا جا سکتا ہے ریئل ٹائم میں, اور اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑی انہوں نے آپس میں تعاون کا وہ معاہدہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ خواہش تھی, اس کا بنیادی ٹارگٹ جو ہے وہ تو یقیناً پاکستان تو ضمنی ٹارگٹ ہے, مگر بنیادی ٹارگٹ تو چین ہے. امریکہ کا ہدف جو ہے چین ہے, اور پھر بھارت کی چین کے ساتھ ایک جنگی سی صورتحال رہی ہے. اور اس پورے بیک گراؤنڈ میں پھر وزیر دفاع کا آنا, اور جیسا کہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ یہ بات فرمائی ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے, کوئی بہت میڈیا نہیں کرتے, کوئی بہت اعلانیہ دستخط نہیں کرتے, مگر اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ کئی معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں. اور یہ سارا پس منظر بڑا امپورٹنٹ, اس کا مطلب ہے آنے والے مہینے, آنے والے سال جو ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس خطے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے. جی یہ خطہ انڈر ٹینشن رہے گا. وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو آبجیکٹو ہے وہ تو چین ہے, لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان کا ٹارگٹ ہے وہ چین نہیں ہے. ہندوستان, وہ وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اپنا امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور مغربی ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہندوستان کو کھڑا کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے, اور وہ یہ فائدہ اٹھائے گا کہ وہ چین کے نام پر ٹیکنالوجی ایکوائر کرے گا, گڈ ول ایکوائر کرے گا, اور سارا کچھ استعمال وہ پاکستان کے خلاف کرے گا. کیونکہ جب میں ان کو سنتا ہوں, ان کے جنرلز کے تجزیے جو ریٹائرڈ بھی ہیں, ایون حاضر سروس بھی کچھ, وہ بہت کلیئر ہیں کہ چین کے ساتھ وہ کوئی مخاصمت نہیں کر سکتے. وہ صرف جو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت کریں گے تاکہ یہ ساری ٹیکنالوجی لے سکیں, ہتھیار جمع کر سکیں, اور ان کا سارا جو ہے نا ملبہ اس طرف گرے گا پاکستان کی طرف. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت چین سے لڑنا نہیں چاہتا, بھارت چین سے میجر کانفرنٹیشن نہیں چاہتا, تو پھر چین کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان کو دفاعی طور پہ مضبوط کرے, پاکستان کو اس حد تک توانا کرے کہ وہ کسی بھی ملٹری ایگریشن کا, انڈین ایگریشن کا اور مختلف حوالوں سے ایگریشن کا مقابلہ کر سکے؟ اس میں پھر چین کا انٹرسٹ کیا ہے؟ جی اس میں بہت بڑا انٹرسٹ ہے, اور وہ میں آپ کو چھوٹی سی یہ مثال دوں کہ جب بڑے آپس میں نہ بھیڑ پائیں یا ان کو پتہ ہو کہ زیادہ نقصان ہونا ہے ان کا, تو وہ پھر توجہ چھوٹوں پر دیتے ہیں. تو ہم ایک طریقے سے جیسے اسرائیل امریکہ کا چھوٹا ہے, ہم بھی ایک طریقے سے چین کا آپ سمجھ لیں چھوٹے بھائی ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہو کہ اس کو کوئی گزند نہ پہنچے, کیونکہ اس سے چین کی جو ساکھ ہے اس پر بھی آتا ہے, ایک قسم کا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے وہ اپنی ساکھ کو بھی بچائیں گے, اور اس میں پاکستان تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم خود بھی ایک ایٹمی پاور ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بھارت کے ذریعے وہ ہمیں گزند پہنچائیں اور نیچا دکھائیں, اور الٹیمیٹلی وہ یہ بتائیں چین کو کہ ہم تمہارے کسی بھی حلیف کے ساتھ پورا اتر سکتے ہیں. تو یہ بڑی پاورز میں یہ ہوتا ہے خان صاحب کہ جب آپ آپس میں سیدھا ڈائریکٹ نہ کلیش کر سکیں, پھر آپ تلاش کرتے ہیں کہ اس طوطے کی جان کدھر ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے
सन 2016 में एक बहुत बड़ा कौमी सानहा हुआ था। PIA का तैयारा चित्राल से पेशावर आते हुए क्रैश कर गया था। जुनेद जमशेद समेत दर्जनों पाकिस्तानियों की जानें चली गई थी। अब पता चला है कि PIA के इस तैयारे में बुनियादी इंजन प्रॉब्लम्स थे। इसके बावजूद इसने फ़्लाइट की है। तहकीकात ने यह साबित किया। इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। 7 दिसंबर 2016 को एक कौमी सानहा रूनुमा हुआ था जब PIA का तैयारा चित्राल से इस्लामाबाद जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। इसमें मुल्क की मारूफ शख्सियत जुनेद जमशेद और उनकी अहलिया समेत जहाज़ में सवार 47 अफराद जाँ बहक हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारे हादसे को एक इंजन फेल होने की बाइस बताया गया था और इस हवाले से कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, लेकिन अब हतमी रिपोर्ट सामने आ गई है और यकीनन उसमें होशरुबा इंकशाफात हैं। बदकिस्मत जहाज़ के पायलट की उसने कंट्रोल टावर से जो बात की इस्लामाबाद से, और उसमें जो गुफ्तगू हुई है उससे वाज़े तौर पे लगता है कि अचानक तैयारे में बड़ी ख़राबी हो गई थी। उसके शायद इंजन्स काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए पायलट कंट्रोल टावर से कह रहा था मेडे आई एम इन सीरियस ट्रबल। पायलट्स की शायद कोई ऐसी अभी तक अपैरेंटली कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के पर्टिकुलर इंजन्स में कंसिस्टेंटली इससे पहले कंप्लेंट्स आती रही हैं। कंसिस्टेंटली देयर प्रॉब्लम एक इसी इंजन के हवाले से। इसकी सेहत अच्छी नहीं थी इस इंजन की, पहले से कई बार शिकायत आ चुकी है। क्या ये सही है? जहाज की जहां तक मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग और उसका ताल्लुक है वो तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि बहुत सॉलिड है एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जुलाई और सितंबर 2016 में इनके दोनों इंजन्स की बड़ी थरर चेकिंग हुई थी अकॉर्डिंग टू वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। तैयारा हादसे के बाद 1 दिसंबर 2016 को सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि हवेलियां तैयारा हादसा समेत दीगर हादसात की तहकीकात का मुतालबा किया गया था। और इसमें ये कहा गया था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि वह हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए। ताहम ये रिपोर्ट गुज़िस्ता महीने 19 दिसंबर को 4 साल बाद सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई और इस हादसे के हवाले से इसमें बहुत ही कलीदी मालूमात थी। सिंध हाई कोर्ट में हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। अदालत ने PIA सिविल एविएशन हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप लोगों ने खराबी के बावजूद जहाज़ उड़ाया, इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इस रिपोर्ट के बाद PIA ने किसी जिम्मेदार का तयन किया, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी रिपोर्ट पेश की जाए। बार बार हिदायत पर रिपोर्ट भी आ गई है वरना कभी सामने ना आती। अदालत ने PIA और दीगर को जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी की है। आज की समाअत के बाद तैयारे के शहीद कैप्टन की वालदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रो पड़ी। उन्होंने कहा मेरा बेटा चला गया और ये जहाज़ ख़राब था। कोई इन्होंने चीज़ छोड़ी नहीं जो एक माँ को इन्होंने तकलीफ ना दी हो। इन्होंने मुझे 4 साल से मैं सो नहीं सकी रात को। इसमें जो रिपोर्ट आई है पहली दफ़ा ज़िंदगी में आई, वरना हर दफ़ा तो होता था कि जी पायलट्स पे डाल देते थे और कहते थे कि जी ये पायलट्स की गलती है, लेकिन जहाज़ अब आया कि जहाज़ ख़राब था। मेरा बेटा बताता था कि जहाज़ ख़राब था आके, मुझे नहीं अपनी बहन को बताता था और वो बहन कहती थी कि मुझे बताओ मैं इसको वायरल करूँ, तो कहता था वायरल कर दो कि मेरी जॉब का मसला हो जाएगा। तो डेली ये जहाज़ उड़ा था, सबको पता था ये ख़राब है। वज़ीर आज़म साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इसका मुझे इंसाफ मिलना चाहिए प्रॉपर, और ये सारा जो इसमें इन्वॉल्व है उनको बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए ताकि ये आइंदा कभी ना हो। यकीनन एक बहुत ही दिल हिला देने वाला पूरा मामला है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर रिटायर्ड नसीम अहमद, एविएशन एक्सपर्ट हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर साहब। अभी तो हम हालिया दिनों में जो ये प्लेन क्रैश हुआ था कराची उसकी बात कर रहे थे, लेकिन जो डिटेल्स ये हवेलिया क्रैश की सामने आई है और जिस किस्म की नेग्लिजेंस और जिस किस्म की इसमें हमें सिचुएशन नज़र आ रही है PIA की, ये तो टोटली अनबिलीवेबल है कि एक जहाज़ जो कि शायद इस काबिल भी नहीं था कि वो परवाज़ ले सके, उसको उसकी फ़्लाइट को रवाना कर दिया गया और फिर ये क्रैश हो गया। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये दिखा रही है कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री जो है या PIA जो है ये तो तबाही के आखिरी किनारे तक पहुंच चुकी है। पिछले 1 साल से जो रीसेंट हादसा हुआ है उसके बाद से जितने तबसरे और जितनी रिपोर्ट्स और जितनी चीज़ें आई हैं
ان سے صاف پتہ چلتا ہے. اور جو ایویشن منسٹر نے بیان دیا تھا PIA کے پائلٹس کے لائسنس کے حوالے سے بغیر کسی تحقیقات کے, اس کے بعد ہم پہ بے شمار پابندیاں لگی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر بلو کے حادثے کے بعد آپ کے ساتھ بڑا لمبا پروگرام میں نے کیا تھا. تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ایویشن حالات کا شکار ہے اور مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے. لیکن ونگ کمانڈر صاحب ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہم عام طور پہ دیکھا ہے کہ ہر اس قسم کے ایکسیڈنٹ کے بعد پائلٹ کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں. پائلٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے, لیکن یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ایک جہاز جو اتنا سیویئرلی ڈیمیج تھا اس کو ہم نے ایک ریگولر فلائٹ پہ بھیج دیا. پھر شروع میں تو یہی بات ہوئی تھی کہ پائلٹ کی نااہلی ہے. کامران صاحب, یہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے اور میں آپ کے تفسر سے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹربائن بلیڈ کے ٹوٹنا اور ان کی وجہ سے جہازوں کے مسائل کو میں 40 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں نے پوری رپورٹ پڑھی ہے. یہ رپورٹ ایک تو بہت ہی عام آدمی کے لیے قابل فہم نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پائلٹس جب ایک انجن فیل ہو جائے کسی وجہ سے تو تمام دنیا میں پائلٹس کی ٹریننگ ہی ڈے 1 سے ہوتی ہے کہ ایک انجن کے ساتھ وہ جہاز کو اتار سکتے ہیں. ہمارے یہاں اصل فقدان, باقی تو دیکھیں جو لواحقین ہیں ان پر تو غم ہوتا ہے, وہ تو ہر قسم کی باتیں کر سکتے ہیں اور ہمیں ان کو کرنے دینی چاہیے. لیکن اگر آپ ایکسپرٹ اوپینین چاہ رہے ہیں تو PIA کی مینٹیننس کا کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے اس رپورٹ میں. یہ سارے آپ رپورٹ کو پڑھیں, اس میں لفظ پروبیبل اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے کہ میرے لیے بھی بہت ہی حیران کن تھا کہ کہیں تو حتمی کوئی بات کہیں. لیکن ہمیں بات کرنی ہے آئندہ کے لیے. دیکھیں آئندہ کے حادثات جو ہیں ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو موجودہ صورتحال ہے, وہ ہے کہ ہم پائلٹس کی ٹریننگ پہ بہت زیادہ توجہ دیں اور ان کی وہ ٹریننگ کریں کہ جب وہ مس ہیپ میں یا کسی مشکل صورتحال میں سے دو چار ہوتے ہیں تو اس سے کیسے نکلیں. بڑی نوازش. ونگ کمانڈر ریٹائرڈ نسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ایویشن ایکسپرٹ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.